أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے لے کے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. ابھی سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر اور تشریح دیکھیں گے. تو یا ایھا الذین، یا ایھا اے وہ لوگوں، الذین جنہیں اوتو دیا گیا، الکتاب کتاب، جنہیں دیا گیا کتاب، یعنی وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، آمینو تم ایمان لاؤ، یعنی اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب تم ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس کتاب پہ جو ہم نے نازل کی، مصدقہ سچ بتانے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، سچ بتانے والی ہے یا تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، دونوں وہ کر سکتے ہیں، تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، لما اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، نطمس کہ مٹھائیں ہم، وجوہن چہروں کو، یعنی چہروں کو مٹھانے سے پہلے تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، فنردھا پس ہم پھیر دیں گے ان کو، فنردھا ہم پھیر دیں گے ان کو، علی ادباریہ ان کی پیٹھوں پر، ہم ان کو پلٹا دیں ان کی پشتوں پر، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، ہم لعنت کریں ان پر، ہم پٹکار کریں ان پہ، کما لعنا جیسی لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت ہفتے والوں پہ، اصحاب کا معنی والوں، اصحاب السبت دونوں کو ملا کے کہیں گے ہفتے والوں پہ. وکان اور ہے، امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، مفعولہ ہو کر رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے اہل کتاب جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹھا کے انہیں گدی جیسا بنا دیں، او نلعنہم کلما لعنا اصحاب السبت، یا
उन पर ऐसी फटकार डाल दें जैसी फटकार हमने सब्त वालों पे डाली थी। वकान अमरुल्लाहि मफऊला, और अल्लाह का हुक्म हमेशा पूरा होके रहता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला यगफिरु, मगफिरत नहीं करेंगे, अय्युशरका, शिर्क करने को की, ये कि शिर्क किया जाए उसके साथ। लफ्जी तर्जुमा तो ये है कि शिर्क किया जाए उसके साथ, नहीं बख्शेंगे शिर्क को कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। वयगफिरु, और बख्श देंगे, मादून ज़ालिका, जो नीचे है, ज़ालिका, इसके, यानी शिर्क से जो नीचे गुनाह होगा उसको बख्श देंगे, माफ कर देंगे। अल्लाह ताला के साथ शरीक जो ठहराएंगे उनको नहीं माफ फरमाते, लेकिन शिर्क से नीचे जितने भी गुनाह हैं उनको माफ फरमा देंगे। लिमन यशा, जिसके लिए चाहे। वमन युशरिक, और जो शिर्क करता है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ, फक़द इफ्तरा, तो तहकीक उसने गढ़ा है, फ़क़द इफ्तरा, तो तहकीक उसने गढ़ा है, इस्मन, गुनाह, इस्मन आज़ीमा, बड़ा गुनाह। तो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और उससे कमतर हर बात को जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। ठीक है। वमन युश्रिक बिल्लाह, और जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है और ऐसा बहतान बांधता है, जो बड़ा जबरदस्त गुनाह है, जो बड़ा जबरदस्त गुनाह है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इला, तरफ, अल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, जिन्हें, जो युज़क्कून, पाकीज़ा बनाते हैं, अनफुसहुम, अपनी जातों को। क्या आप नहीं देखते, या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बताते हैं। युज़क्कून अनफुसहुम, अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बताते हैं। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला पाकीज़ा करते हैं जिसको चाहते हैं। वला युज़लमूना, और ज़ुल्म नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी, फतीला, दागे के बराबर भी। यानी क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बताते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है, और उस अता में उन पर एक दागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। उन्जुर, देख, कैफ यफ्तरून, कैसे वो गढ़ते हैं, अलल्लाह, अल्लाह ताला पे, अलकज़िब, झूठ। देखो ये लोग अल्लाह पे कैसे कैसे झूठ बहतान बांधते हैं। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और काफ़ी है वो झूठ, गुनाह, सरीह, मुबीन, खुला, यानी वो खुला गुनाह होने के लिए यही बात काफ़ी है। ये झूठ गढ़ना ही खुला गुनाह होने के लिए क्या है, काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा सबको समझ आ गया होगा। अब मुफस्सिरीन ने इन आयात की जो तफसीर बयान की है वो हम पढ़ेंगे। तो गुज़श्ता सबक में
اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بعض قبیح حرکتوں کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، بلکہ نبی کی توہین کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، زبان کو مروڑ کے ذو معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دین میں طرح طرح کی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو وعید سنائی کہ اس قرآن مجید پہ ایمان لے کے آ جاؤ، اس قرآن مجید پہ ایمان لے کے آ جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائے اور تم پہ اس طرح لعنت بھیجی جائے جس طرح اصحاب سبت پہ بھیجی گئی، اصحاب سبت کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو دعوت دی اور اسے اس طرح خطاب فرمایا کہ اے احبار یہود، ایمان لے آؤ، خدا کی قسم تم جانتے ہو جو چیز میں لے کے آیا ہوں میں اللہ کی سچی کتاب لایا ہوں، تو تم اس پہ ایمان لاؤ۔ لیکن یہودیوں پہ اس نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے باطل عقائد پہ اڑے رہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وعید کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی۔ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ عیسائی انجیل کے حامل ہونے کے دعوے دار تھے اور یہودی تورات۔ قرآن کی اصطلاح میں ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، کل کے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ تو اہل کتاب کو مطلقاً خطاب ہے آمنوا بما نزلنا، یہ جو ہم نے نازل کی ہے قرآن مجید اس پہ تم ایمان لے آؤ، اور اس کی صفت یہ ہے کہ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ ہر آنے والی کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور بعد میں آنے والا نبی پہلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ البتہ سابقہ امتوں نے خود اپنی کتابوں میں خرابی ڈالی، اس میں تحریف کی، اور قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، کہ اہل کتاب ہمارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہاری بہت سی مسخ شدہ باتوں کو ظاہر کرتا ہے اور بعض چیزوں سے درگزر بھی کرتا ہے، یعنی تمہاری بعض خصلتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ظاہر نہیں کیا گیا، اس وجہ سے تم قرآن مجید پہ ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لے کے آؤ کہ تمہارے چہرے مٹھا دیے جائے یا مسخ کر دیے جائے، بگاڑ دیے جائے۔ فنردھا علی ادبارہا، تو چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیں۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی لوگوں کی شکل مسخ کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کتنی نافرمان قوموں کا تذکرہ آیا ہے جن کی شکلیں بگاڑ دی گئی اور انہیں جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا کہ بعض لوگوں کی شکلیں مسح کر دی جائیں گی. جب کسی کا دل اور ذہن باطنی گمراہی سے بھرا ہو تو ظاہر باطنی طور پہ تو اس کی شکل بگڑ چکی ہے، اور یہ شر کا دوسرا درجہ ہے، اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ظاہری شکلیں بھی بگڑ جائیں. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، البتہ کہیں اکا دکا واقعہ پیش آ جانا یہ ممکن ہے. تو کیا فرمایا گیا کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری شکلیں مسح کر دی جائے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السد، یا ہم ان پہ لعنت بھیجیں، یعنی ان کو رحمت سے دور کرے جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پہ لعنت بھیجی جو ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے. اور یہ بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک فرقہ تھا، ان کو حکم تھا کہ ہفتے والے دن کوئی کاروبار نہ کرے سوائے عبادت کے. تو انہوں نے حیلے بہانے سے مچھلی کا شکار شروع کر دیا، اور اس طرح حرام چیز کو حلال بنانے کی کوشش کی، بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے. آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ذلیل بندر بن جاؤ. دوسرے مقام پہ فرمایا وجعل منهم القردۃ والخنازیر، ان میں سے بعض کی شکلیں بندروں کی اور بعض کی خنزیروں کی طرح بن گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جوان جو ہے وہ بندروں کی طرح بن گئے اور بوڑھے جو ہے خنزیر کی طرح بن گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو وعید سنائی کہ خدا کا خوف کرو، ایمان لے آؤ. اللہ کا نبی تو پہلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے، تو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے نہیں. تم اپنے کفر پہ کیوں اصرار کرتے ہو؟ تو ان تمام تر خرابیوں کے باوجود یہودی اس بات پہ مصر تھے کہ وہی صحیح دین پہ قائم ہے. وہ اپنے کفر اور شرک کا انکار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور قانون ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو شرک ایسی بیماری ہے جس کے لیے قائمی ہوش و حواس کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے. اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے عذاب کا جو ہے مستحق بن جائے گا. تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. تو شرک کے علاوہ بقیہ گناہوں کے لیے معافی کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کر دے، اپنی رحمت کے ساتھ بغیر سزا دیے بھی معاف کر دے گا. لیکن شرک جیسے عظیم گناہ کا تعلق اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ موت طاری ہونے سے پہلے سچے دل سے انسان توبہ کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ تو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. قرآن مجید میں جگہ جگہ شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے. تو شرک کی وضاحت قرآن اور سنت میں موجود ہے. علماء کرام نے شرک کی تردید میں بڑی کتابیں لکھی ہے. شاہ عبد القدیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے کے حاشی میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے اور سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی مؤمن مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا.
اور مومن عورت مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرد یا عورت میں سے کسی ایک نے شرک کا ارتکاب کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مومن اور مشرک کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. مومن اور مشرک کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عامل یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا تو اس نے گویا کہ شرک کا ارتکاب کیا. شرک کی مختلف قسمیں ہیں، جب موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے. الم تر الی الذین یزکون فقد افتروا اثما عظیما، کہ جس نے بھی جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پہ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر آگے فرمایا کیا، الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو صاف بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاف بتاتے ہیں، پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ ان میں کفر، شرک اور معاصی جیسے قبیح بیماریاں موجود ہیں. یہود و نصارہ اپنے آپ کو پیغمبر زادے کہتے تھے، یعنی پیغمبر کے بیٹے کہتے تھے، اور صرف اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ان کا عقیدت ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بیماری آج کل کے بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. کوئی پیر زادہ کہلاتا ہے، کوئی سید زادہ کہلاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان سے منسوب کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی کا معیار نیکی، ایمان اور تقوی ہے. صرف ذات پات کی وجہ سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہے. فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی تعریف آپ کرتے ہیں اور اس میں زمین آسمان کے خلافے ملائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے جسے چاہے. اور دوسری جگہ فرمایا ولا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى، کہ اپنی پاکیزگی خود نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے، کون زیادہ پاک ہے. تو ہر شخص کی بغیر سوچے سمجھے تعریف کرنا درست نہیں ہے. تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے یا انبیاء کی معصوم جماعت کی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے ہاں انصاف ہوگا، ولا یظلمون فتیلا، ایک داغے کے برابر بھی کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی. فتیل اس چھوٹے سے داغے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ہوتا ہے، جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں، اور اسے قطمیر بھی کہتے ہیں. قطمیر. بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا عمل کرے گا اس کے مطابق وہ اسے بھگتے گا، لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، انصاف کا معاملہ ہوگا. پھر آگے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان میں ہر برائی موجود ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم آخری نبی پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ہم اسے سچا نبی نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکفی بہ اثما مبینا، اس سے بڑھ کے اور کیا گناہ ہو سکتا ہے. ان لوگوں میں ہر قسم کی برائی موجود ہے لیکن اپنا تقدس ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے
ان کی کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔